बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कई दिन के वक्फे के बाद आपके साथ मैं आज मुखातिब हूं। 2-3 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स इस दौरान होती रही हैं। उनके ऊपर मैं ट्वीट्स तो करता रहा, लेकिन व्लॉग नहीं कर सका, तो आज तफसील के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था, अली अमीन खान गंडापुर को हटा करके अली अमीन खान गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे और उनको इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं रहा था। लेकिन डे वन से अली अमीन खान गंडापुर की जो साजिशें थीं या उसके ग्रुप की जो साजिशें थीं, वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ थीं और अब खुलकर वो सामने आए। लेकिन उस कोशिश को, उस चाल को, उस मंसूबे को सुहेल खान अफरीदी ने नाकाम बना दिया है। किसके ज़रिए ये नाकाम बनाया गया है, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर गेम क्या थी और ये चाल उल्टी कैसी है, कैसे पड़ी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे अली अमीन खुलकर सामने आए और फिर भी वो नाकाम हुए और सुहेल अफरीदी जो है वो अपने आप को महफूज करने में कामयाब हुए। अब सुहेल अफरीदी खुलकर खेलेंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नेगेटिव होगा सुहेल अफरीदी के लिए या नहीं, या फिर जो आखिरी एक ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल करना है अदालत वाला, क्या वो भी कारगर साबित हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 7 जून को जो है वो शेड्यूल हैं, लेकिन उससे पहले कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दी जा रही। क्या फॉर्म 47 का रिस्क हुकूमत ले सकती है या फिर नहीं ले सकती, उसके ऊपर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में वही अली अमीन गंडापुर, सुहेल खान अफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कि इमरान खान साहब ने बनाई या फिर वहाँ पर जो मैंडेट है चोरी ना हो सका, उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो उम्मीदवारान थे, जो MPAs थे, MNAs थे या फिर जो वर्कर्स थे, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर का घेराव किया और वहाँ से अपने फॉर्म 47, फॉर्म 47 जो जारी होने थे फॉर्म 45 के मुताबिक, वो हासिल करने में कामयाब हुए। 2/3 मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ ने वो हुकूमत हासिल की और बाद में मखसूस नशिस्तें उनसे छीन कर हुकूमत को, यानी कि वफाकी हुकूमत के शामिल जो जमातें हैं, उनको दे दी गई। अली अमीन गंडापुर जो कि द ओनली चॉइस थे उस वक्त, क्योंकि सीनियर लॉट में से इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला नॉमिनेट कर दिया और अली अमीन खान गंडापुर के कई बहानों और कई कोशिशें, जो कि बराए-नाम कोशिशें थी इमरान खान की रिहाई के लिए, वो बड़ी बुरे तरीके से पिटती रहीं, नाकाम होती रहीं। आखिर में एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है और उस पार्लिमानी कमेटी की खबर मैंने ब्रेक की थी कि उसमें अली अमीन खान कहते हैं कि 20 से 22 MPAs ऐसे हैं जिन्होंने अपने बयान हल्फी इस्टेब्लिशमेंट को दिए हुए हैं। अगर वो बयान हल्फी वापस ले लें तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो उन 20-22 अरकान के ऊपर मौजूद है, यानी कि वो इमरान खान की वजह से वज़ीर आला नहीं है। उसके बाद कहानी बदलती है। इमरान खान साहब तक चीज़ रिपोर्ट होती है तो इमरान खान साहब फिर अली अमीन खान गंडापुर को कहते हैं कि जनाब वाला प्लीज़ लीव। वो छोड़ के चले जाते हैं, रिज़ाइन भेजते हैं, रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होता, दोबारा रिज़ाइन भेजते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है या नहीं होता। फिर असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहते हैं कि इमरान खान का हुक्म हो, मैंने रिज़ाइन कर दिया। उस वक्त एक कोशिश की गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देना, क्योंकि सुहेल अफरीदी बड़े सख्त-गिर किस्म की तकारीर भी किया करते थे। वो अली अमीन गंडापुर की काबीना का हिस्सा भी थे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं थे और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि ये मामला बिगाड़ देंगे। उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप अदालत से रजू करें और ये कहें कि इमरान खान जो कि एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, नाअहल शख्स हैं, सज़ा याफ्ता शख्स हैं, उनको वो एक मुंतखब वज़ीर आला को हटाने का हुक्म नहीं दे सकते या हुकूमत ख़त्म करने का हुक्म नहीं दे सकते। तो लेकिन फिर DG/ISPR पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जाकर, वहाँ से मामला बिगड़ जाते हैं। फिर अली अमीन खान गंडापुर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है, मैंने उसको वोट भी कर दिया है। तो वो कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई और फिर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी जो पिटीशन दायर की जाती है कि गवर्नर ने साइन नहीं की समरी इजलास कॉल करने की, तो उसके अंदर भी वो यही कहते हैं कि जो वज़ीर आला हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, अली अमीन गंडापुर फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुके हैं, तो अब पीछे क्या रह गया। खैर, सांसें ख़त्म नहीं होती। अली अमीन गंडापुर दिल में रख के बैठे होते हैं और वो इमरान खान और इमरान खान के घर वाले, बाकी मामलात
اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو سپورٹ کر رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور کو ہم نے نہیں دیکھا پھر وڈیالہ کبھی آئے ہوں، یا عمران خان سے یا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوں۔ ہاں، کے پی ہاؤس تک وہ موجود رہے تھے، اس کے علاوہ وہ کہیں نظر نہیں آئے، لیکن بیک ڈور سازشیں ہوتی رہیں، لوگوں کو ناراض لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا رہا، اور یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ علی ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ کہانی کھلی چند دن پہلے جب وزیر اعلیٰ، بلکہ یوں کہیں کہ علی امین گنڈاپور کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور محسن نقوی اس ملاقات کا جو احوال ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو دیتے ہیں۔ کنڈی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 30 MPAs ہیں جو اس وقت میرے ساتھ ہیں، اگر اپوزیشن کے پی اسمبلی کی ہمیں حمایت کرتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی کی حکومت ختم کر سکتے ہیں۔ تو فیصل کریم کنڈی نے آگے سے محسن نقوی کو کہا کہ سر یہ ہمیں غلط بیانی کرتے ہیں، اپنے علاوہ اگر اس کے ساتھ 3 بندے بھی ہوئے تو جو 16 MPA میرے پیپلز پارٹی کے ہیں وہ میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہ بات فیصل کریم کنڈی پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب وہ ٹاپ لیڈرشپ کو بتاتے ہیں تو ٹاپ لیڈرشپ محتاط ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب علی امین کھل کر سامنے آ چکے ہیں، آنے لگے ہیں، اور پھر پارلیمانی گروپس کے اندر بھی اس طرح سے ہوتا تھا۔ کل پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی تقریباً 38 سے 35 کے قریب PTI کے جو MPAs تھے وہ موجود نہیں تھے، جو اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور جو دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک صداقت ہے کہ ناراضگی ہے۔ اور پھر PTI کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو کہ اس وقت سہیل افریدی کے ساتھ ہے خیبر پختونخوا کی، جنید اکبر صاحب ساتھ ہیں، ان کے مسلسل ساتھ ہیں، بابر سلیم سواتی ساتھ ہیں، باقی لوگ ساتھ ہیں، انہوں نے سہیل افریدی کو مشورہ دیا کہ جناب اعلیٰ آپ کیبنٹ کا سائز بڑھائیں، آپ 3 لوگوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان سے نکلیں اور آپ کیبنٹ کا سائز بڑھائیں اور MPAs کو ساتھ لے کر چلیں۔ کیبنٹ سائز بڑھتا ہے، اوتھ لے لیا جاتا ہے، باقی معاملات ہو جاتے ہیں، ناراضگی پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس دوران پھر گورنر کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر ایک بندے نے مشورہ دیا کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر لیں، ان کے بھی کنسرنز ہیں وہ بھی دور کر دیں، کیونکہ علی امین اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں نہیں بنتی، تو 18 بندے تو وہ کم از کم شارٹ کر ہی لینا علی امین کو، جو مزید اکٹھے کرنے پڑیں گے اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر دی جاتی ہے اور اس میں بھی ان کو یقین دہانی کرا دی جاتی ہے۔ تو یوں انہوں نے پہلے مرحلے میں اس فیز کو ناکام بنا دیا۔ پر کل جو کیبنٹ جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے اس کی بڑی سخت قسم کی گفتگو بھی سامنے آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جرنیلی ٹاؤرس کچھ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر گھسے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ خیر، میری اطلاعات کے مطابق آج تقریباً 7 سے 10 کے قریب MPAs ایسے تھے جو کل غیر حاضر تھے پارلیمانی کمیٹی میں، وہ آج سہیل افریدی کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ملاقاتیں رابطے کیے جا رہے ہیں اور وہ آ کے MPAs وزیر اعلیٰ سے مل بھی رہے ہیں۔ تو سرپرائز دینا آج سے وہ شروع کر دیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس سے تو وہ ناکام ثابت، وہ جو ان کی جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے علی امین گروپ کی، وہ ناکام ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس سارے اقدام سے ان کے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں پہنچی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے۔ یہ لوگوں کو بہت اچھے سے ملتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، موبائل فون کے اوپر رابطہ نہیں کرتے، MPAs کہتے ہیں کہ ہمیں یہ میسیجز کا جواب نہیں دیتے، کہ 3-4 مہینے بھی اسی قسم کے ایشوز سامنے آئے تھے، تو پھر بیچ میں جنید اکبر اور باقی لوگ بیچ میں آئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب نیا نمبر آپ لے لیں، آپ اس کے اوپر لوگوں کو رسپانس کریں۔ آگے سے MPAs کہتے ہیں کہ جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے تو وہ رات کے 3 بجے 5 بجے بھی میسیج کریں تو وہ فوری رسپانس کرتے تھے، لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ فنڈز کے حوالے سے بھی ایشوز تھے، پھر ایک ضلع سے 3-3 4-4 لوگوں کو جو ہے وہ وزارتیں دے دی گئیں، ڈویژن سے وزارتیں دے دی گئیں، تو مطلب وہ ضلع وائز ڈویژن وائز بھی چیزوں کو جو چیزیں ٹیکل نہیں کی گئیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے ایشوز پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک چھوٹے موٹے سے کنسرن ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں KP اسمبلی سے اور PTI سے، وہ یہ ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کی چوائس تھے، عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، عمران خان ہی ان کو ختم کریں گے تو ہی ہو سکتا ہے، ادروائز علی امین کیا کوئی اور جتنا بھی چاہے تو
عدم اعتماد کے ذریعے ہم اس کو نہیں گرنے دیں گے اور نہ ہی ہٹا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بھی، دوست ہیں ہمارے، کوئی بتاتے ہیں کہ ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، سب کو منایا جائے گا اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، کوئی ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، اور یہ جو ساری باتیں، یہ ساری افواہیں اور جھوٹ ہیں، کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہے، اور سہیل افریدی بالکل سیف ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین خان گنڈا پور جتنی بھی کوششیں کر لیں گے، انہوں نے بھی اسی کو ووٹ دینا جو کہ عمران خان کی چوائس ہوگی۔ تو یہ چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ ناراضگی کس بات کے اوپر ہے۔ اب بہرحال سہیل افریدی صاحب کو بھی چاہیے کہ یار وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ مینا خان افریدی، شاہد خٹک، آگے پیچھے لیفٹ رائٹ 2-3 دوستوں کے علاوہ، لوگوں کے علاوہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے، تو آپ ایم پی ایز کی بھی بات سنیں، انہوں نے بھی حلقوں میں جواب دینا ہے، باقی معاملات بھی دیکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ خیر، اب وہ سارے معاملات کو سیٹل کرتے جا رہے ہیں، اور تقریباً انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جو چال تھی ان کو ہٹانے والی، گرانے والی، وہ ناکام بنا دی۔ اب آخری آپشن ہے وہی جو کیا نام ہے ان کا جناب، جو ایک پٹیشن دائر کروائی گئی ہے آئینی عدالت میں، کیا نام ہے ان کا، شیر افضل مروت کے ذریعے، کہ وہی ویدی پہلا جو فارمولا جو کہ عمران خان نے جب ان کو ہٹانے کا کہا تھا، تب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی عدالت سے رجوع کر لیں، اب وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، جیل میں ہیں، قیدی ہیں، وہ کیسے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو حکومت ختم کرنے یا پھر ریزائن کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آئینی عدالت کے اندر پٹیشن دائر ہوئی، لیٹس سی اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آئینی عدالت سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کمپین ہے وہ اپنے روج کے اوپر ہے، جوبن کے اوپر ہے۔ تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنماؤں کو گلگت بلتستان انٹر ہونے سے روکا گیا، جنید اکبر کو روکا گیا، اسد قیصر کو روکا گیا، باقیوں کو روکا گیا، لیکن آج صبح یہ خبر سامنے آئی کہ برسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ پہنچے ہیں، ان کا استقبال کیا گیا ہے، آج وہ کمپین میں حصہ لیں گے، اور ان کو نہیں روکا گیا۔ وہ سکردو پہنچے ہیں، 24 حلقوں میں الیکشن ہے، 23 پہ پاکستان تحریک انصاف اور MWM مل کر انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں، اور جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو کمپین سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، کمپین میں لوگ زیادہ جھکاؤ دے رہے ہیں PTI کی طرف، لیکن جو کچھ ٹاؤٹ حضرات ہیں جو کہ اس نظام کے سسٹم کا بینیفیشری بھی ہیں اور وہ سسٹم کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ کوئی کمپین نہیں کی تحریک انصاف نے، ان کو سپیس بھی حاصل ہے، سارا کچھ حاصل ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برے طریقے سے PTI ہار رہی ہے، وہاں پر نون لیگ یا پھر پیپلز پارٹی یا پھر مخلوط حکومت بن سکتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ابھی تک اس میں پاکستانی آئین نافذ نہیں ہوا۔ سرزمین بے آئین ہے وہ ایک ایکٹ کے ذریعے یا پھر ایک صدارتی آرڈر کے ذریعے جو چل رہی ہے کام وہاں پر۔ کیا وہاں پر فارم 47 بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا رسک لیا جا سکتا ہے؟ اگر فارم 47 بنایا گیا تو پاکستان کی طرح خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پہلے بھی وہاں پر ایک چلتی خالد خورشید کی چلتی حکومت کو توڑا گیا، وہاں پر ڈمی قسم کے ایک حکومت بنا دی گئی، اور پھر وہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے چلی، لوگ اسے متنفر ہوئے۔ اب اگر تو تحریک انصاف ہے اس کے حامی لوگ جیت جاتے ہیں اور پھر فارم 47 بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ جعلی فارم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جعلی طریقے سے جتوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے، حقوق کمیٹی بن سکتی ہے، وہاں پر احتجاج ہو سکتے ہیں، دھرنے ہو سکتے ہیں، اور ایک انتہائی موسٹ سینسٹیو ایریا آف پاکستان، وہاں سے اس طرح کی چیزیں آنا جو کہ انٹرنیشنل رپورٹ ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل خبریں بن سکتی ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستانی ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے، یا پھر حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے، یا جو لوگ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ ایسی حرکت کریں گے تو اس کی نیک نامی نہیں ہوگی، پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور الٹیمیٹلی پھر اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ہوگی۔ یہ آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا ناصر ہو۔